बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। राइस मार्केट की एक नई वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक आपके पास हाजिर हूँ। ये वीडियो जो अब हम बनाने जा रहे हैं ये राइस प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर है। राइस प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसी मशीनरी को मिला के एक यूनिट तैयार किया जाता है जिसमें राइस को साफ़ किया जाता है और इस काबिल बनाया जाता है कि वो दूसरे ममालिक में प्रेजेंटेबल हो सके। यानी वो राइस को हम इतना साफ़ कर देते हैं और इतना खूबसूरत बना देते हैं कि वो राइस जो है दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट के काम आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो चावल है वो वैसे ही काफ़ी सरप्लस होता है, तो उसको ज़रूरी होता है कि हम दूसरे ममालिक में भेजें। ना सिर्फ दूसरे ममालिक में बल्कि पाकिस्तान में ख़ुद भी अब जो प्रोसेस हुआ चावल है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चुनना नहीं पड़ता, सफाई जो है वो मशीनरी के ज़रिए हो जाती है। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है और आप सब लोग इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे सुने ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट हमारे चावल के काम में मददगार हो सकता है। अच्छा दोस्तों, हम सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका एनालिसिस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में 2019 में पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन थी वो 7.5 मिलियन टन्स ऑफ राइस पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। इसमें से ये हमारे पास जो है वो 2016-17 के भी स्टैटिस्टिक्स पड़े हुए हैं कि 6.7 मिलियन टन पाकिस्तान ने पैदा किया, जबकि 4 मिलियन टन इसमें से एक्सपोर्ट किया गया और ये एक्सपोर्ट मुख्तलिफ ममालिक में किया गया। अब जो भी राष्ट्र पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है उसकी क्वालिटी कम अज़ कम ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई पत्थर, कोई मुंजी का दाना या कोई किसी किस्म का भी गंद उसमें शामिल ना हो और चावल दिखने में भी साफ़ सुथरा हो, ताकि वो एक्सपोर्ट जिस भी कंट्री में किया जाए वहाँ पे वो लोग उसको पसंद करें। वो जो एक्सपोर्ट होनी होती है उसके लिए लाजमी है कि वो चावल हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर से गुजरे और उस प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर से जब चावल गुजरेगा तो उसके अंदर शाइन भी आएगी, उसके अंदर सफाई भी आएगी, उसमें से पत्थर भी निकल जाएगा। उसमें अगर कोई मुंजी का दाना रह गया है तो वो भी निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़ेहन नशीन करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास शैलर होते हैं, जहाँ पे जिनको हम हस्कर भी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग ये 100% गारंटी नहीं कर सकते, 100% मेक श्योर नहीं कर सकते कि कोई पत्थर चावल के अंदर बाकी नहीं रह गया या कोई जो मुंजी का दाना है वो बाकी नहीं रह गया। यानी ये हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरने के बाद हम चावल के को 100% भी कह सकते हैं कि ये इसमें से अब कोई मुंजी का दाना, कोई पत्थर या कोई किसी किस्म का गंध इस चावल में बाकी नहीं रह गया। दोस्तों, इस वीडियो का जो असल मकसद है वो एक तो आपको प्रोसेसिंग यूनिट की मशीनरी के बारे में बताना है कि कौन कौन सी मशीनरी है जो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरे नंबर पे हर मशीन का क्या मकसद है, किस मकसद के लिए वो इस यूनिट में फ़िट की गई है, ये हम लोग साथ साथ देखेंगे। चलें आप लोग मशीन्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जब प्रोसेसिंग यूनिट हमारा स्टार्ट होता है तो पैडी क्लीनर लगा होता है। अक्सर जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें पैडी क्लीनर लगा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जो पैडी क्लीनर की सहूलत है वो NF या SM से ही ले रहे होते हैं। यानी वो जो पैडी को छील देता है और छीलने के बाद उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दिया जाता है। अच्छा जी, उसमें जो सबसे पहली मशीन अमूमन मिल्स में लगी थी वो कॉम्बी क्लीनर है। जो कॉम्बी क्लीनर है ये मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह से नज़र आता है। ये देखें, ये पैडी सेपरेटर है जो पहली मशीन है। उसके बाद जो है वो ये कॉम्बी क्लीनर है। ये आप कभी प्रोसेसिंग यूनिट पे जाएँ तो वहाँ पे आपको ये मशीन लगी हुई नज़र आएगी, जिसका काम ये है कि इसने जो बड़े पत्थर हैं, अगर कोई सिगरेट का दाना बीच में रह गया है, अगर कोई बड़ी कोई सेबा वगैरह रह गया है, अगर कोई धागा बाकी रह गया है, तो इसका काम है ये उसको निकाल देता है बाहर। इसके अंदर बड़ा सा छानना लगा होता है और वाइब्रेटर लगा होता है जो कि उस गंध को जो है वो चावल में से बाहर निकाल देता है। लेट्स सपोज अगर कोई ईंट तक आ गई है तो ये इसका काम है कि ये उसको अलहदा बाहर निकाल देगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम एक दफ़ा सारी जितने भी हमारे मशीन्स हैं उन सब को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी उनकी तस्वीर और उनका जो फंक्शन है उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले पैडी क्लीनर आ गया।
اس کے بعد ہمارے پاس کامبی کلینر آ گیا، اس کے بعد ہمارے پاس ڈی سٹونر آ گیا، ڈی سٹونر جیسے نام سے لگ رہا ہے کہ یہ پتھر ختم کرے گا۔ اس کے بعد ایس ایم پالشر آ گیا، ایس ایم پالشر کا مقصد ہوتا ہے چاول کو پالش کرنا۔ این ایف پالشر آ گیا، واٹر پالشر آ گیا، اس کے علاوہ رائس شفٹر ہے اس کے آگے، یہ چھاننا بنا ہوتا ہے اور اس کو جو لوہے کی تاروں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اس کی تصویر بھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس لینتھ گریٹرز آ جاتے ہیں اور کلر سارٹر آ جاتی ہے۔ کلر سارٹر بہت اہم مشین ہے پروسیسنگ یونٹ کی، کیونکہ کلر سارٹر نے جو بھی کوئی دانہ پیلا چاول کے اندر شامل رہ جاتا ہے اس کو یہ نکال دیتی ہے اور چاول کو بالکل صاف ستھرا وائٹ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹوریج بن آ جاتے ہیں۔ چلیں دوستو، اب سب سے پہلے ہم ان کی باری باری جو ہے وہ جو مشینز ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہر مشین کا کام کیا ہے۔ یہاں سے ہم جو پروسیسنگ یونٹ ہے اس کے لیکچر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر میں آپ کو اس مشین کا نام بتاؤں گا، دوسرے نمبر پہ میں آپ کو اس کا فنکشن بتاؤں گا، اور تیسرے نمبر پہ میں جا کے آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں گا، تاکہ آپ کسی بھی پروسیسنگ یونٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کے سامنے وہ مشین آئے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مشین یہ کام کرتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے جو مشین ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے پیڈی کلینر۔ پیڈی کلینر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ مشین ہے جو چاول میں موجود پیڈی کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ پیڈی جو شیلر پہ رہ جاتی ہے، جو شیلر پہ پیڈی چاول میں باقی رہ جاتی ہے، یہ جو پیڈی کلینر ہوتا ہے، یہ جو پیڈی سیپریٹر بھی اس کو کہتے ہیں، پیڈی سیپریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پیڈی کو علیحدہ نکال دیتا ہے۔ اب اس کی ہم تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ پیڈی سیپریٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہاں سے چاول آتا ہے اور یہ یہاں سے جو چاول ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، جو پیڈی ہے وہ علیحدہ سے گر جاتی ہے، اور اس سے ہم لوگ جو ہے وہ پیڈی کو علیحدہ کر دیتے ہیں چاول سے۔ اچھا جی، دوسری مشین جو آتی ہے وہ کامبی کلینر اس کو بولتے ہیں۔ کامبی کلینر کا کام بڑے پتھر یا بڑے جو دھاگے ہیں یا کوئی بڑی چیز اگر چاول میں آ گئی تو وہ اس نے اس کو نکال دینا ہے۔ اس پہ وائبریٹر لگا ہوتا ہے۔ آئے ہم اب مشین دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ مشین ہے، وہ اس کو کامبی کلینر کہتے ہیں۔ یہ آپ کبھی پروسیسنگ یونٹ میں جائیں تو یہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ یہ مشین لگی ہوتی ہے۔ یہاں سے چاول جو آپ کو نظر آ سکتا ہے، یہاں سے یہ چاول کی انپٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ ڈسٹ کو، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی سیبہ آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، ان سب چیزوں کو چاول میں سے ریموو کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی مشین ہمارے پاس آتی ہے وہ ڈی سٹونر ہے۔ ڈی سٹونر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پتھر کو ریموو کرنے کے لیے، پتھر ختم کرنے کے لیے، ایون چھوٹے چھوٹے جو پتھر چاول میں ہوتے ہیں یہ ان کو بھی نکال باہر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس یہ مشین ہوتی ہے ڈی سٹونر جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب آپ کسی پروسیسنگ یونٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ مشین لگی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایس ایم پالشر۔ دوستو، یہاں تک جو ہمارا چاول ہے وہ نسبتاً کافی صاف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اس چاول کو پالش کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی مشین آتی ہے ایس ایم پالشر۔ ایس ایم پالشر اور این ایف پالشر اور واٹر پالشر، یہ تینوں پالشر ہیں جو چاول کو پالش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تینوں پالشر اگر ہیں تو ایک پالشر ہی کیوں نہیں سارا کام کرتا؟ اصل میں کیا ہے کہ ایس ایم پالشر کا کام ہوتا ہے کہ جو برین کی لیئر اوپر ہوتی ہے اس کو اتارنا۔ این ایف پالشر کا کام ہوتا ہے کہ ہلکی سی رگڑ دے کے اس چاول کو صاف کرنا، اور جو واٹر پالشر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ چاول کو پانی کی دھار دینا اور چاول کو چمکدار بنانا۔ یعنی ایس ایم پالشر جو برین کی لیئر ہے اس کو ریموو کرے گا، جو این ایف پالشر ہے یہ ہلکا سا چاول کو پالش کرے گا، اور جو واٹر پالشر ہے یہ اس کو چمک دے گا۔ اس طرح سے چاول دکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا۔ چلیں ہم ان مشینز کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس مشینز آ گئی۔ یہ ایس ایم پالشر ہے، یہ این ایف پالشر ہے، اور یہ واٹر پالشر ہے۔ اچھا دوستو، یہاں پہ میں ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈی سٹونر کے بعد اکثر ملز میں ریل مشین بھی لگی ہوتی ہے۔ جو ریل مشین ہوتی ہے، ریل مشین جن کا میں نے ذکر کیا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چاول کے اندر سے اگر مونجی کا دانہ کوئی رہ گیا، موٹا مونجی کا دانہ، وہ نکال دیتی ہیں، یا اگر باریک شری ورڈ ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں سے نکال دیتی ہیں۔ وہ میں آپ کو مشین دکھا دیتا ہوں، وہ یہاں پہ ڈی سٹونر کے بعد میں فٹ ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہ مشین ہے، ریل مشین۔
اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ موٹا مونجی کا دانہ یا بہت باریک شریورڈ، وہ جالی کے حساب سے ہم طے کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز نکالے گی۔ اچھا دوستو، جب واٹر پالشر سے چاول گزرتا ہے تو یہ اب انتہائی چمکدار ہو چکا ہے اور صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ اب ہم نے صرف جو اس میں پالشرز نے ٹوٹا کیا ہے اس ٹوٹے کو باہر نکالنا ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو پالشر ہوتا ہے وہ 1.5% ٹوٹا جو ہے آپ کے چاول میں ایڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی رگڑ دیتا ہے کہ آپ کے چاول جو ہے وہ 1.5% تک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد رائس شفٹر آ جاتا ہے۔ رائس شفٹر یہ ایک چھاننا نما کی چیز ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ چاول کو علیحدہ علیحدہ، یہ دیکھیں گے یہ 3 اسٹیج شفٹر ہے۔ اس کا کام ہے کہ اس نے جو چاول کے جو مختلف قسم کے چاول ہے، جیسے ٹوٹا چاول ہے، ثابت چاول ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے وہ لینتھ گریڈرز آ جاتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ ٹوٹا اس کو بالکل علیحدہ کر دیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ پلیٹس بنی ہوتی ہیں جو ٹوٹے کو ہولڈ کر لیتی ہیں اور چاول کو آگے جانے دیتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم مشین آ جاتی ہے جس کو ہم کلر سارٹ کہتے ہیں۔ کلر سارٹ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ چاول کے اندر سے وائٹ کے علاوہ جو کوئی بھی چیز آئے، اگر وہ پیلا دانہ آ جاتا ہے، اگر کوئی کالا دانہ آ جاتا ہے، اگر کوئی مونجی کا دانہ غلطی سے رہ گیا ہے، کسی مل میں مشین اچھی نہیں ہے تو وہ مونجی اس نے چھوڑ دیا تو وہ یہاں سے کلر سارٹ اس کو نکال باہر کرے گی۔ اس کے بعد سٹوریج بن آ جاتے ہیں۔ سٹوریج بن کا کام ہے کہ جو چاول آپ کا صاف ستھرا تیار ہو چکا ہے سارے پروسیس سے، اس کو آپ سٹور کر لیں اور اپنی مرضی کے مطابق آپ جو ہے وہ اس کی پیکنگ آگے تیار کر کے اس کے اندر وہ بھر لیں۔ آئے ہم اب لینتھ گریڈر اور کلر سارٹر کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مشینز کس طرح کی دکھتی ہیں، اور سٹوریج بن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہمارے پاس لینتھ گریڈر آ گئے۔ اس کے اوپر یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس بنی ہوتی ہیں جیسے کولیاں یا چھوٹی چھنی ہوتی ہے ویسے بنی ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ ٹوٹے کو یا مختلف گریڈ کی وہ ہوتی ہیں، وہ اپنے گریڈ کے مطابق علیحدہ کر دیتی ہیں چاول کو، اور جو ثابت چاول ہوتا ہے اس کو آگے جانے دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کلر سارٹر مشین ہے۔ یہ ہمارے پروسیسنگ یونٹ کی سب سے اہم مشین اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک AC روم علیحدہ سے اس کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر وغیرہ سارا کچھ کنٹرول کیا جا سکے اور اس کی حفاظت بھی ڈسٹ وغیرہ سے ہو سکے۔ یہ جو مشین ہے اس کا کام ہے کہ اس نے چاول میں سے وائٹ کے علاوہ کوئی بھی چیز آ جائے، چاہے وہ کسی دوسری کلر کی چیز آ جائے، یہ اس کو ہوا کے پریشر سے نکال باہر کرتی ہے۔ اور اس مشین کی فنکشنالٹی کے بغیر، اس مشین کے بغیر جو پروسیسنگ یونٹ ہے وہ بالکل ادھورا سا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بن ہوتے ہیں ہمارے، ان کے اندر چاول گر جاتا ہے، چاول بھی گر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی B1 بھی ہم نے وہ گرانا ہے تو وہ بھی، یا جس قسم کا بھی چاول ہم لوگ ان کو دیں گے وہ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ ان کو رائس سٹوریج بن کہتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس ذریعے سے ہم لوگ چاول کو ایک مشین سے دوسری مشین تک لے کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس یہ ان کو رائس ایلیویٹرز بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کی یہ رائس ایلیویٹر بکٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں جو چاول کو اٹھا کے ایک مشین سے دوسری مشین پر ٹرانسفر، یہاں پہ ایک موٹر ہوتی ہے جو یہاں پہ یہ ایلیویٹر لگی ہوتی ہے جو ایک مشین سے دوسری مشین تک چاول کو لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ساری سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو مزید اس بارے میں جاننا ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے میرا، اور اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی تو میں مزید آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ میرے دوستو، رائس پروسیسنگ یونٹ کا اصل مقصد چاول کو صاف کرنا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ چاول کو ہم کسی دوسرے کے سامنے، کسی دوسرے ملک کے سامنے یا کسی اچھے علاقے میں پریزنٹ کر سکیں۔ اور عموماً اب تو ہر علاقے میں چاول پروسیس ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مشینز جو ہیں وہ اس کو اتنا صاف کر دیتی ہیں کہ وہ ریڈی ٹو کوک اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف چاول لے کے جائیں اور گھر جا کے اس کو پکائیں، اور اس کا آپ کو چننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور ان کی آل پر درود بھیجیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز کنفیوز کرے
یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا، اور آپ نے یہ میرا نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کریں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں، آپ کے کویشچن کے بارے میں ضرور آپ کو اس کے جواب سے آگاہ کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ چاول کا اگر کاروبار کرنے کا پلان آپ نے کیا ہوا ہے، اگر آپ چاول کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاول کا بزنس آلریڈی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کہ آپ اس کو گرو کریں، یا اس میں آپ کسی بھی قسم کا چاول کی فیلڈ سے ریلیٹڈ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا واٹس ایپ نمبر ہی آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو جتنا بہتر ہو سکا میں آپ کو گائیڈنس دوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔